बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, झूठ दर झूठ और एक झूठे बयाने के ऊपर झूठा बयानिया और हालिया जिस तरह इमरान खान ने रावलपिंडी के जलसे में जो गुंडागर्दाना लहजा इस्तेमाल करते हुए पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट्स को धमकियां दी गई और जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, तो नाज़रीन इस हवाले से इस वक्त पीटीआई के अंदर शदीद दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि जो बाज़ाब्ता तौर पर पहली जो दरार पड़ी थी वो उसकी वजह शहबाज गिल थी। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई के अंदर इंतहाई कशीदा है। पहले सिर्फ माइनस इमरान का फार्मूला था जिस पर जो है वो मुख्तलिफ सतहों पर गौर किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त 3 पीटीआई जन्म लेने जा रही हैं, जिनमें पीटीआई फे, पीटीआई शीन और पीटीआई जीम शामिल हैं। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर ये जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, जिसकी जैसा कि मैंने कहा कि बुनियादी जो पहली अहम वजह थी वो था एक अमरीकी बयानिया, और अमरीकी बयानिए के बाद फिर जिस तरह इमरान खान की जो सूबाई हुकूमत थी केपी में, जिस तरह उन्होंने अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात किए, उनसे इमदाद ली, और उसके बाद जो मामला पैदा हुए उसके बाद कारकुनान में थोड़ी सी बददिली पैदा हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ वो हुआ शहबाज गिल की तरफ से पाक फौज और दिफाई इदारों के अंदर इंतशार पैदा करने, बगावत पैदा करने और फूट डालने की जो कोशिश की गई, जिसकी बुनियाद पर उन पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और गिरफ्तारी के बाद रिमांड से बचने के लिए शहबाज गिल ने जितने ड्रामे किए वो सब, उन सब ड्रामों से आप वाकिफ़ हैं, और इस वक्त भी आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिस वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि शहबाज गिल बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, रिमांड से बचने के लिए शहबाज गिल ने हाल ही में एक और कोशिश की और गुज़िश्ता रोज़ वो भूख हड़ताल पर चले गए। ताहम इस वक्त उनकी भूख हड़ताल जो थी वो भी ख़त्म करा दी गई है। ताहम इस वक्त मेडिकल जो टीम है या जो बोर्ड है उन्होंने शहबाज गिल को मुकम्मल फिट करार दे दिया है, और अभी थोड़ी देर के बाद उसको अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जिसके इंतजामात पिम्स हॉस्पिटल में मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत था। इसमें आपको हैरानकुन बात ये बताता चलूँ कि उसमें एक दफ़ा ऐसी है जो शहबाज गिल पर के खिलाफ भी दायर की जा चुकी है। वही वो दफ़ा है जो दफ़ा शहबाज गिल की ज़मानत में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो इमरान खान उस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट पहुँच गए। जब हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी दरख्वास्तों पर 3 एतराज़ात लगाए। पहला एतराज़ ये था कि उसमें इमरान खान का बायोमेट्रिक नहीं था, और दूसरा एतराज़ ये था कि जो पिटीशन है वो उसके लिए ये प्रॉपर फोरम नहीं है। उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत या जो मुतल्लिका एडीजे की अदालत है वहाँ जाना चाहिए। ताहम नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि पीटीआई के जो वकला थे पहले उस फोरम तक पहुँचे थे, लेकिन बदकिस्मती से जो मुतल्लिका एडीजे थे छुट्टी पर चले जाने की वजह से इस वक्त जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी वो वही ज़ेबा साहिबा थी जिनके खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने जिसको धमकियां दी थी और सख्त नताइज झेलने के लिए भी कहा था। इसके अलावा नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ जो है वो अपना मामला ज़ेर गौर हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की मंजूरी के हवाले से जो समरी है वो वज़ीर आज़म की टेबल पर मौजूद है। ताहम इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, उनको किसी ने अप्रोच करके कहा है कि किसी भी तरीके से उनकी गिरफ्तारी का मामला जो है उसको टाल दिया जाए। नाज़रीन, इसी तरह आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त दुबई में है, उनके तरफ भी इमरान खान ने कुछ ऐसे दोस्तों को भेजा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और इस हवाले से वो अपना जो भी किरदार अदा कर सकते हैं करें। ताहम इस मरहले पर जो मामला सामने आए हैं वो ये हैं कि अपना मौलाना फजल रहमान साहब ने और आसिफ अली जरदारी ने इस पर उनसे थोड़ा सा टाइम मांग लिया है, और मुमकिन है कि दोपहर के बाद वो दोनों साहिबान अपना फैसला सुना दें। ताहम जो ज़्यादातर इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो ये हैं कि आज शाम तक
اس کی عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے. عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ آئی جی پولیس اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں. اور گرفتاری سے بچنے کے لیے جو مختلف آراء جو پائی جا رہی تھیں، ایک یہ تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے وہاں سے نکال کر خیبر پختونخوا پہنچا دیا جائے، یا پھر ان کو پنجاب اسمبلی کی جو حدود، اپنا پنجاب گورنمنٹ کی جو حدود ہیں ان میں داخل کرا دیا جائے. تاہم کڑی نگرانی کی وجہ سے عمران خان بنی گالہ سے نہیں نکل پا رہے ہیں، تو اس لیے رات سے پی ٹی آئی کے اراکین نے بنی گالہ کی جتنی بھی خارجی اور داخلی راستے ہیں وہاں پر پہرا دے رکھا ہے. اور آج صبح پی ٹی آئی کے تمام جو پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے پی ٹی آئی کے تمام جو ممبرز ہیں یا جو ورکرز ہیں ان سب کو کال دی گئی ہے کہ وہ بلا ناغہ وہ بنی گالہ پہنچیں تاکہ اپنے قائد کی حفاظت کی جا سکے اور تاکہ حقیقی آزادی کے سفر کی ابتدا کی جا سکے. ناظرین، حقیقی آزادی کی ابتدا جو ہے وہ عمران خان کو گرفتاری سے بچانے کی وجہ سے بتائی جا رہی ہے، اور یہ وجہ انتہائی حیران کن اور مزے کا خیز ہے. ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اور درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس قابل سماعت ہونے پر اس کو ناظرین ایک اور درخواست بھی عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہو چکی ہے، جس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اس درخواست میں عمران خان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کرائے ہیں اس میں ان کی طرف سے جو ان گوشواروں میں عمران خان کی طرف سے جھوٹ بولا گیا ہے اور حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. تو جب جج صاحب نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سا ایسا سچ ہے یا وہ کون سے ایسے حقائق ہیں کہ جن کو چھپایا گیا ہے، تو ناظرین عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان نے اپنے گوشواروں میں جو ان کی ٹیریان جیڈ خان ان کی بیٹی ہیں ان کا نام ان کے کسی بھی جو ہے وہ کاغذات میں شامل نہیں ہے، اور اس وجہ سے عمران خان خائن ہیں، خیانت کار ہیں، اور جو شخص اپنے اولاد کا نام تک جو ہے وہ اپنے اس سے چھپا دے تو اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے. تو ناظرین، عمران خان کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ناجائز بیٹی ہے جس کا نام ٹیریان ہے، اور وہ یہ ایک متنازع معاملہ ہے، یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے. ناظرین، ٹیریان کے حوالے سے متحدہ نے بھی ایک موقف اختیار کیا تھا، ذرا وہ سن لیجئے. ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لاس اینجلس کورٹ نے تو آپ کو پکڑا نہیں، تو وہ ججمنٹ کوئی کرمنل تھوڑی تھا. اس نے تو یہ کہا ہے، اس ججمنٹ کی کاپی بھی ہے، اس میں تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو بچی ہے جس کے لیے وہ کیس کیا گیا تھا وہ اس کے آپ والد ہیں. یہ 3 لائنوں کی ججمنٹ ہے. جی ہاں، اس میں کلیئر کیا ہوا 1 2 3 اس میں انہوں نے کیا. یہ کاپی لیں. کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے آپ کے وکلا نے آپ نے جا کے کلیم مجھے کوئی دنیا میں کہتے جی میری بچی کا آپ باپ ہو، میں تو جاؤں گا کیسے ہو بھائی، ڈی این اے لو، یہ کراؤ، اور یہ دیکھ لیں شکل ماشاءاللہ نہیں مل رہی آپ سے، یا مان لو. دیکھو یہ ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے، ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم اس بچی کو حق دلانا چاہتے ہیں. کل کو کوئی این جی او کھڑی ہو جائے لیکن اتنے سالوں کے بعد آپ کو یاد ہے عمران اس کا جواب. ناظرین، ٹیریان اور گوشواروں میں عمران خان کی طرف سے غلط بیانی کے معاملے پر جو ہے متحدہ نے پی ٹی آئی رہنما عمران خان کی طرف سے جو کراچی میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، ان پر جو اعتراضات جمع کرائے گئے تھے ان میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، ذرا سن لیجئے. میں جو ہے وہ طیب بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، طیب ہاشمی صاحب، یہ ہمارے NA 246 سے MQM پاکستان کے امیدوار ہیں. نومینیشن فائل کیا تھا اور آج انہی کی طرف سے میں یہاں پہ آیا ہوں ایز اے لائر. ہم نے جو ہے آج جو PTI چیئرمین ہے MNA عمران احمد خان نیازی کے خلاف جو ہے وہ آبجیکشن فائل کیا تھا ان کے نومینیشن پیپرز کے اوپر. اس آبجیکشن کی جو بیسک جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کے نام ایک ٹرسٹ رجسٹر ہوا ہے القادر ٹرسٹ، جس میں وہ اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں. وہی اکاؤنٹس کھولتے ہیں، وہی اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے ہیں، وہی اس ٹرسٹ کے ان اکاؤنٹس کے بینیفیشری ہیں. اور الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن رول 2017، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور دیگر قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو پرسن جو بینیفیشری ہوگا کسی بھی ٹرسٹ کا، وہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہیں کرتا الیکشن لڑنے کے لیے. پلس یہ کہ جو نومینیشن فارم کا جو ڈکلیریشن کا جو فارم ہے فارم B،
اس میں جو مینڈیٹری تھا ان کے ایسیٹس کو، ان کے معاملات کو، ان کے ٹرسٹ کو، دیگر چیزوں کو مینشن کرنا، انہوں نے اس میں مینشن نہیں کیا. پہلی وائلیشن تو انہوں نے یہ کی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو سابق جنرل سیکرٹری ہیں جہانگیر خان ترین، سپریم کورٹ نے جو ان کو نااہل کیا تھا تاحیات، وہ اسی بات پہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹرسٹ کو جو ہے وہ اپنے ڈکلیریشن میں، نامینیشن فارم میں ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور اسی نقطے کے اوپر سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل کر دیا تھا. دوسرا ہم نے جو آبجیکشن کیا عمران احمد خان نیازی کے نامینیشن پیپرز کے اوپر، ان کی جو وائف ہے بشرا، ان کے نام 3 مختلف کینالز کی جو ہے نا، سینکڑوں کینالز کی جو اراضی ہیں، 2 پاک پتن میں ہے، 1 اوکاڑا میں، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نامینیشن فارم میں ڈکلیئر نہیں کی. حالانکہ جو اوتھ ہے، جو ڈکلیریشن ہوتا ہے، وہ حلف نامہ ہوتا ہے، اس میں یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ میرے نام پہ، میری بیوی کے نام پہ، میرے بچوں کے نام پہ یہ اثاثہ جات ہیں، یہ لائبلٹیز ہیں. انہوں نے اس کو بھی کنسیل کیا. یہ سیکنڈ ان کا جو ہے کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہو گیا. تیسرا یہ کہ جو انہوں نے توشہ خانہ سے 2018، 2019، 2020، 2021 اور جو انہوں نے وہاں سے جو گفٹ لیے ہیں، پیسے کم پیمنٹ کر کے کروڑوں روپے کے، وہ انہوں نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں، نہ ہی اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے، جو کہ مینڈیٹری ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ اگر وہ کوئی چیز خریدتا ہے وہ اپنی انکم کا پروف بھی دیتا ہے، اور جو کہاں سے پیسہ آیا وہ بھی بتاتا ہے انکم ٹیکس ریٹرن میں. عمران خان صاحب نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں یہ بھی ظاہر نہیں کیا. اور چوتھا جو ہمارا جو اس پہ آبجیکشن تھا، ان کی جو ڈاٹر ہے ٹیریان، آئی تھنک ٹیریان جو ہے وہ جو کیلیفورنیا کورٹ کا جو ایک فیصلہ ہے، ورڈکٹ ہے، جس میں کیلیفورنیا کورٹ نے اپنے ورڈکٹ میں ٹیریان کو جو ہے وہ لیگلی ان کی ڈاٹر قرار دیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے نامینیشن فارم میں اپنی وائف بشرا کا، بیگم کا اور 2 لڑکوں کا تو ذکر کیا ہے، لیکن ٹیرین کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی مینڈیٹری تھا کہ انہوں نے اس کو بھی ظاہر کرنا تھا، کیونکہ وہ کورٹ کے آرڈر کے ذریعے ان کی لیگلی بیٹی ہے. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو ہے لندن میں ان کی جو سابق اہلیہ ہیں جمائمہ، ان کے ساتھ، ان کے 2 سگے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، لیکن عمران خان نے یہ بھی کنسیلمنٹ آف فیکٹ کیا ہے. جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس سے بظاہر ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس بچنے بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. تاہم عمران خان اپنے بچاؤ کی، گرفتاری سے بچنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ شہباز گل نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں باقاعدہ عمران خان کا نام لیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو اسکرپٹ تھا جس میں فوج میں بغاوت ڈالنے کی بات کی گئی تھی، اس کی باضابطہ طور پر پی ٹی آئی نے منظوری دی تھی، اور اس منظوری میں عمران خان موجود تھے، اور اس اسکرپٹ کی موقع پر شیخ رشید بھی موجود تھے. تو ناظرین، اس وقت 3 اہم گرفتاریاں متوقع ہیں جو آج سے لے کر آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونی ہیں، جن میں سب سے بڑی گرفتاری عمران خان کی ہے، اس کے بعد فواد چودھری کی ہے، اور اس کے بعد جو گرفتاری ہے وہ شیخ رشید کی ہے. ناظرین، ان 3 اہم گرفتاریوں کے بعد جو باقی حقائق ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے. توشہ خانہ کا کیس بھی سامنے آ رہا ہے، نااہلی کا کیس بھی سامنے آ رہا ہے، فارن فنڈنگ کیس بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. ایف آئی اے کو کراچی میں جو مزید 2 اکاؤنٹس ملے ہیں جن میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ بھی معاملہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی حقائق سامنے آنا ابھی باقی ہیں. اور ناظرین، اس طرح اگر دیکھا جائے تو کرپشن کی ایک لازوال داستانیں سامنے آنے والی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کرپشن کی یہ بھیانک، بھونڈی اور خوفناک جو کہانیاں ہیں وہ اس جماعت سے منسلک ہیں جو انصاف کے نام پر آئی تھی، اور جس نے انصاف کے نام پر انصاف کو اپنے ساتھ ملا کے جو انہوں نے گندگی کی، جتنی کرپشن کی، جتنی انہوں نے قومی خزانوں پر ہاتھ دھوئے، جس طرح انہوں نے جو خیرات کے نام پر فنڈز لے کر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہ شرمناک باتیں ہیں. یہ وہ افسانے ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو آنے والے نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے کہ ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کو لانچ کیا گیا، اور لانچنگ کے بعد اس نے پاکستان کی نہ صرف معیشت کی تباہی کی بلکہ سیاسی اخلاقیات اور سیاسی اقدار اور سیاسی تہذیب و تمدن کا بھی خانہ خراب کر دیا، اور اس نے ہر طرف ایک ایسی افراتفری پیدا کر دی کہ پورا ملک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے. اور اس وقت
یعنی عمران خان سیاسی جلسے کر رہے ہیں، عمران خان بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، عمران خان بڑی بڑی فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص کو اتنی شرم نہیں آئی، اتنی اس میں قومی غیرت موجود نہیں تھی کہ پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا اور اس نے کسی بھی فورم پہ ایک بھی اپیل نہیں کی کہ جی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، یا فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ایک بھی ایفرٹ نہیں لیا کہ ان جو سیلاب زدگان ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گھر بہہ چکے ہیں، فصلیں بہہ چکی ہیں، باغات بہہ چکے ہیں، زندگیاں بہہ چکی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہے، پورے ملک کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومت کو ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے کتنے سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، اس سیلابی صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنے بلینز اور ٹریلین روپیز چاہیے ہوں گے۔ یعنی ایک اور منی بجٹ نہیں بلکہ ایک اور سپر بجٹ بھی آ جائے تو بھی شاید ان مسائل کا حل نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی تیار رہیں، ہم بھی تیار ہیں کہ کسی بھی وقت عمران خان کی گرفتاری متوقع ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت فواد چودھری کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت لال حویلی کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نے لال حویلی سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی پلاننگ کر رکھی ہے اور کسی بھی وقت وہ خفیہ طریقے سے وہاں جا کے چھپ جائیں گے۔ اس وقت جو خود کو شیر کہہ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہتھکڑی ہمارے زیور ہیں اور جیل ہمارا سسرال ہے، اور اب وہ بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں اور چھپنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اور کل تک جو عمران خان کہتا تھا کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں مرنے، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، تو بھائی جیل بھی اسی ملک کے اندر ہی ہے۔ بنی گالہ میں تم بیٹھ کر جو کچھ کر سکتے ہو وہ تم جیل میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو۔ بڑے بڑے سیاستدان جیلوں میں گئے اور جیلوں سے بڑے بڑے سیاستدان باقاعدہ تربیت پا کے نکلے۔ شاید آپ جیل میں جاؤ اور جب جیل سے نکلو تو تھوڑی سی تمیز سیکھ کے آؤ، تھوڑی سی اخلاقیات سیکھ کے آؤ، تھوڑی سی تہذیب سیکھ کے آؤ، تھوڑا سا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھ کر آؤ۔ تمہاری تو سیاست بھی، تمہاری تو تقریر بھی سیاستدانوں والی نہیں ہوتی۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی یونٹ یا کوئی سیکٹر انچارج کہیں پہ کھڑا ہو کے بھتے کے لیے تقریر کر رہا ہے۔ تمہاری تو تقریر بھی ایسی ہوتی ہے، تو کم سے کم اپنا لہجہ، اپنا رویہ، اپنی سوچ، اپنا فکر ٹھیک کریں۔ اور ویسے بھی اب آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جانے والا ہے، کیونکہ آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا تھا، اس کو بھی ٹائٹ کیا جانا ہے، اور آپ کے سافٹ ویئر میں جو وائرس چلا گیا تھا اس وائرس کو بھی نکالنے کے لیے انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو لیبارٹری کب پہنچایا جاتا ہے، اور اس لیبارٹری میں پہنچنے کے بعد پہلے آپ کی پراپر سروس ہوگی، سروس کے بعد آپ کا ہارڈ ویئر ٹائٹ ہوگا، اس کے بعد آپ کے سافٹ ویئر میں سے جو وائرس گھسا ہوا ہے نا اس کو نکالا جائے گا۔ تو یہ اہم گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں ناظرین، آپ بھی تیار رہیں، ہم بھی تیار ہیں، اور اس ملک کے عوام سے اپیل ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس ملک کی صورتحال کو خراب ہونے مت دیں، سڑکوں پر مت نکلیں، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے۔ سیاستدانوں کا جیل جانا آنا یہ سب معمول کی باتیں ہیں، روٹین کا حصہ ہیں، اور آپ کا کام ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ آپ کی طاقت ووٹ میں ہے، آپ اپنی طاقت کا جو مظاہرہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔